कहा उस्ताद मोहतरम ये दोनों हर्फ तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अलिफ आपने सबसे इब्तिदा में पढ़ाया, लाम आपने बीच में पढ़ा दिया, अब ये दोहरा लफ्ज क्यों आ रहा है? उस्ताद ने कहा बेटा अभी तक मुफरद पढ़ा था, अब मुरक्कब पढ़ाया जा रहा है। फिर सवाल डाल दिया, अर्ज करते हुजूर अगर मुफरद को पढ़ाते पढ़ाते मुरक्कब ही पढ़ाना था तो लाम को किसी और के साथ जोड़ दिया जाता, अलिफ को किसी और के साथ जोड़ दिया जाता। उस्ताद ने समझाना चाहा, लेकिन ये शागिर्द ऐसा था जो बता रहा था ऐ पढ़ाने वाले मैं तो कुछ और ही पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं तो कुछ और ही सीखने के लिए आया हूँ। दादा ने कहा बेटा हद अदब यही है, बाद में मैं तुम्हें समझा दूंगा। और दादा कहते जा रहे थे, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं, लेकिन दादा के कहने में अब मस्ती कुछ और ही थी, अब जोश कुछ और ही था, खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। दर्स के बाद सीने से लगाया, फरमाया अहमद रज़ा तू मेरी आंखों का तारा बनेगा। वो आला हजरत हैं इनके बचपन का ये आलम है, तो उनके उलूम बचपन का आलम क्या है? एक अजब अंदाज है। आज लोग बातें करते हैं तो फतावा रज़िया का खुतबा नहीं पढ़ सकते हैं, खुतबा नहीं हल कर सकते हैं, वो आला हजरत के ऊपर खुशनुमाई करते हैं, वो अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। हकीकत यही है, ये यकीन जाने अल्लाह का शुक्र है, ये सिर्फ मुफ्ती आफाक का फैजान है। जहाँ से जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे और वहाँ वहाँ से आज मेरे ख्याल में पूरे अखंड भारत में किसी को नहीं मिलता होगा। इसलिए कि मेरे बहरुल इरफान ने न सिर्फ हमें सरहिंद का रास्ता दिखाया, बल्कि बरेली ले जाकर अपने आला हजरत के दामन से भी फैज़याब कर। आज मैं खड़ा हुआ था, मैं सोच रहा था दो चार बातें बता के आपको खुल की महफिल हो जाएगी, जिनसे भी आप जानते हैं बड़ी तबीयत में इत्तेलाल है, लेकिन ये फैजान आला हजरत है, शक्ल में नाज़िल आला हजरत का फैजान। लोग क्या वहाँ तमाशे देखने जाते हैं, सच्चाई अक्सरियत का हाल यही है। कोई किताबें खरीदने जाता है, कोई मुकर्रीन की तकरीरें सुनने जाता है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था गालिबन फेसबुक या व्हाट्सएप पे, एक किसी आलिम ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि आज ये इस वक्त वो है, ये पीरियड वो है जब बुजुर्गों के आरासे मुक़द्दसा चल रहे हैं, बड़ी बड़ी महफिलें हो रही है, लेकिन कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहने लगे कि इतने लाखों का मजमा बुजुर्गों के यहाँ होता है, लेकिन अल्लाह वाले हंसते होंगे और हैरत करते होंगे कि इन लाखों आने वालों में कोई मेरे लिए आने वाला नजर नहीं आता है, कोई खुदा का बंदा नजर नहीं आता। सच्चाई यही है, कोई तो किसी की तर्ज का गुलाम बना हुआ है, कोई किसी की लफाजी का असीर बन के जाता है, कोई किताबें खरीदने की निगाह लेके जाता है, कोई किसी से मुलाकात की गर्ज से जाता है, कोई मेला झमेला देखने जाता है। अरे सच्चे वो आशिक होते हैं जो मेले झमेले के लिए नहीं, बल्कि अगर वाकई में फैजान आला हजरत दरकार है, फैजान मुफ्ती आदम की अगर तड़प है, तो सच्चे दिल से अहमद रज़ा की बारगाह में, मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में इत्तिसाबे नूर करने के लिए जाओ, इत्तिसाबे कमालात करने के लिए जाओ और दिल के दरीचे खोल के जाओ। आज भी बरेली का कारदान अपने नबी की अताओं से मालामाल कर रहा है। बहुत नवाज़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार अताएं हैं उनकी, और हम आफाकियों पर तो खास निगाहें करते हैं। कोई समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, हमें मनवाने की जरूरत नहीं है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ये तो आला हजरत जानते हैं, या हम गुलाम जानते हैं, या हमारे आका बहरुल इरफान जानते हैं।
وہ راستے کھلوا کے چلے گئے. ایک ایک گھنٹہ مراقبہ کرنے بریلی شریف میں. ہے کوئی دکھا دے بڑے سے بڑا اپنے آپ کو عاشق اعلیٰ حضرت بننے والا, اٹھتے بیٹھتے اعلیٰ حضرت کر کے ان کے رام پہ روٹیاں سیکنے والا. کوئی بتا دے مجھے کوئی ایسا ایمانداری اور انصاف کے ساتھ میں کوئی ہے جو ایک گھنٹہ آج بھی اعلیٰ حضرت کے روضے پہ بیٹھتے کبھی ذکر و مراقبہ کرتا ہو. میں نے خود دیکھا ہے لوگ رسمی فاتحہ پڑھ کے 2-4 کل پڑھ کے اور دعا کر کے 2-4 منٹ نکل آتے ہیں. یہ تو بحر العرفان تھے جو ایک ایک 1.5 گھنٹہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم کی بارگاہ میں مراقبہ کیا. سبحان اللہ بے شک. خود میں ساتھ میں کئی مرتبہ حاضر ہوا. 1-1 گھنٹہ مراقبہ کرتے تھے اور جب واپسی ہوتی تھی مسکرا کے فرماتے تھے وقت زیادہ ہو گیا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کیا فرماتے تھے چلو جلدی سے حاضری دے کے فوراً نکلنا ہے, کہیں جانا ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کتنی مصروف تھی, لیکن 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. بعد میں نکلے تو مسکرا کے فرمانے لگے وقت تو میں ٹائم تو نہیں تھا, لیکن اصل میں میرا اور مفتی اعظم ہند کا کچھ معاملہ الگ ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ لگے. وہ اشارے کر کے بتا گئے اور وہ بتاتے یا نہ بتاتے اللہ کا شکر ہے. ہم غلام بھلے ہی کشف نہ رکھتے ہو, باطنی نگاہ نہ رکھتے ہو, لیکن وجدان سے اپنے لطائف کے احوال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم ہند کا کتنا فیضان ہوا. سبحان اللہ. بات کہیں سے کہیں گھومی جا رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھیں. ہم ایک تو واقعی میں ایک بڑے عالم کا بہت پہلے میں نے ایک ریمارکس پڑھا تھا, ان کا ایک یہ افسوسناک بیان پڑھا تھا. بڑا اچھا انہوں نے تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہماری اندھی عقیدت کا شاخسانہ یہ ہے اور ہماری اندھی عقیدت مندیوں کا یہ برا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں پھر بھی اعلیٰ حضرت کی تمام کتب و رسائل کو چھاپ نہیں پائے. لاکھوں کروڑوں ان کے نام پہ آج لٹائے جا رہے ہیں. کروڑوں کی کانفرنسیں, اربوں کی کانفرنسیں ہو رہی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کے نرے رسائل ایسے ہیں جو ضائع ہو گئے, ختم ہو گئے, دیمک کھا گئی. لیکن ہمیں توفیق نہیں ملی کہ ہم ان کے کتب و رسائل کو چھاپ کے دنیا کے سامنے پیش کرتے تو دنیا جانتی کہ جس احمد رضا کو وہ معاذ اللہ بڑا کٹر پنتھی کہہ رہے تھے, بڑا شدت پسند کہہ رہے تھے, وہ احمد رضا کو حقیقتاً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ. واقعی میں میرے نبی کے علم کا وارث ہے, واقعی میں میرے نبی کا علم کا وارث. ایسا وارث اللہ نے بنایا. اللہ ہوتا جس فن میں چلے گئے آپ نے تو میرے واقعے سنے ہوں گے, جنہاں قلم اٹھا دیتے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اسی فن کے امام اور اسی فن کے موجد. کئی ایک فنون تو علماء نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, جو محتاط علماء ہیں ان کی میں بات کرنا, کئی ایک علوم و فنون علماء نے گنائے جو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا. ان سے پہلے دنیا کے کسی انسان نے ان علوم پر کلام نہیں کیا. گویا کہ اعلیٰ حضرت خود ان علوم کے موجد ہیں, ایجاد کرنے والے ہیں اور دنیا کے سامنے ان علوم کو پیش کرنے والے ہیں. کیا کیا ان کے علوم گنائے جائیں, آپ کو تو نام اگر سنائے جائے تو آپ حیرت کریں گے. آپ کبھی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں ایسے ایسے علوم ان کے, اللہ اکبر, جو آج لوگ جن علوم کے نام نہیں جانتے ہیں, اعلیٰ حضرت ان علوم میں بھی اپنے وقت کے امام نظر آتے. اور یہ بھی اہل سنت کی ایک بڑی اچھی چیز تھی. آج تو ہمارے یہاں فساد پہ فساد ہے, ہمارے یہاں لڑائیاں شروع ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو. ویسے ٹائم نہیں, اگر بات کرو کوئی مثبت کام کرنے کے لیے, تعمیری کام کرنے کے لیے, تو صاحب بڑے مصروف ہیں. کوئی کتاب پہ تقریر نہیں لکھ سکتا ہے, کوئی ایک چھوٹا سا اقتباس, چھوٹا سا مقالہ بھی کسی سنجیدہ فکری موضوع پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر لڑائیاں چھڑ جائیں, پگڑیاں اچھالنے کا موقع آ جائے تو 10 صفحے
کے 50-50 صفحے کے ہمارے مقالے ان علماء کے قلم سے نکلتے ہیں جن کے قلم کی روانی کبھی مثبت اور تعمیری موضوع پر ایسا لگتا ہے خشک ہو چکی ہے، ایک قطرہ نہیں جہاں نظر آتا ہے وہاں دریا کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری کج فہمی، کج فکری کا نتیجہ ہے، یہ ہماری زبوحالی کا نتیجہ ہے، یہ زوال پذیری کا انڈیا اور زوال پذیری کا اشاریہ ہے جو آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک دور تھا، چاہے کوئی نقشبندی ہو، چاہے کوئی قادری ہو، چاہے کوئی سہروردی ہو، چاہے کوئی چشتی ہو، چاہے کوئی کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتا ہو، جو سنی تھا وہ کہتا تھا واقعی میں بریلی کا احمد رضا صرف قادریوں کا نہیں ہے بلکہ تمام سنیوں کا امام ہے، تمام سنیوں کا مجدد دین و ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ وہ تھے اعلیٰ حضرت اللہ کے، آپ ان کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک عالم ان سے فتویٰ نہیں مانگتا تھا، کوئی ایک پیر ان سے فتویٰ طلب نہیں کرتا تھا۔ کئی نقشبندیوں کے اس فقے آ رہے ہیں، کئی قادریوں کے آ رہے ہیں، کئی چشتی حضرات کے آ رہے ہیں، کئی ابوالعلائیوں کے آ رہے ہیں، کئی مینائیوں کے آ رہے ہیں، کئی صفیوں کے آ رہے ہیں، کئی سہروردیوں کے آ رہے ہیں، کئی فردوسیوں کے آ رہے ہیں، کئی کسی کے آ رہے ہیں، کئی کسی کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ اور اپنے وقت کے امام المحدثین حضرت امام محدث سورتی وسیع احمد رحمت اللہ علیہ بھی اعلیٰ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اور علامہ مفتی ارشاد احمد صاحب مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں قطب رامپور اور قطب الارشاد کہا جاتا ہے، جو سرکار امام ربانی کی نسل پاک میں بھی غالباً آتے ہیں، اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم اور مفتی وہ بھی اعلیٰ حضرت کو اپنے وقت کا علوم و فنون کا تاجدار تسلیم کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی انہیں علم و فن کا تاجدار مانا کرتے ہیں۔ یہ ایسے شیر و شکر تھے۔ آج تو یہاں شیر و شکر کی بجائے ہم شیر ببر بننے کی تیاری میں ہیں، ہم تو لڑنے کی تیاریاں میں رہتے ہیں۔ وہ شیر و شکر بن کے دنیا کے سامنے سنیت کی صحیح تصویر پیش کرتے تھے اور اتحاد کا ایسا جام پلاتے تھے کہ کسی طرح سے باطل کو کبھی ہماری صفوں میں درار پیدا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اتنا بڑا کام کر کے گئی وہ شخصیت ہے جسے ہم نے چند معاملات میں منحصر کر کے رکھ دیا، چند چیزوں کے تعلق سے ہم نے مشہور کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری نادانی ہے، کج فہمی ہے کہ ہم نے ان کا تعارف غلط پیش کیا، ورنہ ان کے اخلاق و کردار کو ہم پیش کرتے، ان کی سماحت کو، ان کی کرم نوازی کو، ان کی غربہ پروری کو، ان کی طلبہ نوازی کو، ان کی خردہ نوازی کو، ان کی اساتذہ نوازی کو، ان کے علماء کے احترام کو، ان کے سادات کے احترام کو، ان کے علم و فضل کی آبیاری کرنے کے طور طریقے کو، ان کے سنیت کو بچانے کے لیے تگ و دو محنت و مشقت اور تنظیمی صلاحیتوں کو اور قوم مسلم کو اپنے زمانے کی سب سے ترقی یافتہ قوم بنانے کے لیے ان کے اقتصادی اور معاشی نظریات کو اگر ہم نے صحیح پیش کیا ہوتا تو دنیا کہتی کہ اعلیٰ حضرت صرف مولویوں کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے بلکہ وہ بہت بڑے بڑے اکنومسٹ کے بھی اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، ریاضی دانوں کے بھی امام نظر آتے ہیں، بڑے بڑے فلسفیوں کے بھی اپنے وقت کے امام نظر آتے ہیں۔ ہم نے ان کا تعارف کو کیا، پیش کیا ہوتا۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، ابھی 2-3 روز قبل کی بات ہے، مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب اچھا لکھتے ہیں، مثبت اور تعبیری فکر رکھتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے 4 اقتصادی نظریات پیش کیے اور ان کا تبصرہ اور پوری تفصیل آپ پڑھ کے دیکھیں، واقعی میں آج بھی وہ 4 اصول ایسے ہیں، 4 نکات ایسے ہیں جو ہمارے مسلمان اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم پھر سے تمام قوموں سے بالا تر نظر